अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में मोहब्बत गुज़ीदा एक जिनज़ादे की सच्ची मोहब्बत की एक लाजवाल सच्ची दास्तान। मेरी गाड़ी स्याह तारकोल की सड़क पर दौड़े चली जा रही थी। वो दिसंबर की एक इंतहाई सर्द और स्याह रात थी। हर सू हू का आलम था। सर्दी से कपकपाते बदन को गर्म करने की कोशिश में मैंने अपने सुर्ख वेलवेट के सूट के गिर्द स्याह गर्म शाल लपेटी और खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की। यकायक गाड़ी एक झटके से अचानक रुक गई। मैंने घबराकर रोड पर निगाह दौड़ाई तो रोड पर चलती भागती दौड़ती गाड़ियां यकलक जाने कहाँ चली गई थीं। रोड पर वीरानी का आलम था। स्ट्रीट लाइट्स भी मद्दम होते होते बुझ गई थीं। मैंने गाड़ी की चाबी घुमानी चाही मगर चाबी नहीं थी। इस कदर शदीद सर्दी में किसी अनहोनी के एहसास से मेरे माथे पर पसीने के कतरे नमूदार होने शुरू हो गए। गियर साकित था, फिर अचानक ही गाड़ी खुद ब खुद पीछे की तरफ हरकत करने लगी। मैंने ब्रेक लगाना चाहा मगर बेसूद। मेरे कंट्रोल में अब कुछ ना रहा। मैंने दरवाजे खोलने चाहे मगर वो भी ना खुल सके। गाड़ी मुकम्मल लॉक हो चुकी थी और फिर रिवर्स में चलते चलते गाड़ी एक झटके से रुक गई। इस धुंध भरे पुरस्रार अंधेरे में मेरी निगाह उस चमकते हुए दरवाजे पर जा रुकी और मैं बेइख्तियार ही किसी मामूल की तरह हिप्नोटाइज सी कैफियत में गाड़ी से उतरी और सामने नज़र आते दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। दरवाज़ा बंद ही रहा मगर बंद दरवाज़ा मेरी राह में रुकावट न बन सका और मैं अंदर दाखिल हो गई। बाहर से बोसीदा नज़र आने वाला मकान अंदर से एक शानदार महल की सूरत था। सुनहरे चमकते दरवाजे और खिड़कियाँ और उन पर लहराते कीमती किमख्वाब के पर्दे बहुत ही हसीन लग रहे थे। बेइंतहा खूबसूरत सोफ़े, बेश कीमत कालीन और कालीन पर रखी खूबसूरत सेंट्रल टेबल और सेंट्रल टेबल पर सोने की शतरंज की बिछी बिसात पर मोहरे इस तरह रखे थे जैसे कोई अभी अभी खेल रहा था। फिर सन्नाटे में एक अजीब सी भिनभिनाहट नुमा आवाज़ गूंजी। एक सरगोशी सी हुई। वो आ गई भाई जी, वो आ गई। मैं हैरान होकर चारों तरफ गर्दन घुमा घुमा कर देखने की कोशिश करने लगी। मैं कमरे के वस्त में खड़ी थी। अस्सलामुअलैकुम, किसी ने ऐन अकब से कहा। मैं यकदम पलटी, फिर सलाम करने वाले शख्स को देखकर जैसे मैं तो पत्थर की हो गई। तो अम्मी, आपके ख्याल में हमारे घर में असरात हैं, यहाँ जिन रहते हैं? मैंने अम्मी से पूछा। और क्या, अल्लाह ने जिन्नो इंस दोनों को पैदा किया है ना। हर घर में इंसानों के साथ जिन भी रहते हैं, कहीं अच्छे कहीं बुरे। हमने जब ये घर ख़रीदा था तो इस घर में पहले से काली बिल्लियाँ मौजूद थीं। हमारी नानी कहती थीं घरों में जिन्नात अक्सर बिल्लियों या छिपकलियों की शक्ल में रहते हैं। वो दिन और आज का दिन इस घर से कभी बिल्लियाँ गई नहीं हैं। एक दिन भी घर बिल्ली से खाली नहीं रहा। तुमको वो काली बिल्ली याद है ना, जो पानी की मोटर के पास बैठी रहती थी, जिसको एक स्कूटर वाला मार गया था? कैसे घसीटती हुई अपने ज़ख्मी जिस्म को लेकर आई और वहीं अपनी जगह पर आकर मरी और उसके मरते ही दूसरी काली बिल्ली आकर बैठ गई। अरे छोड़िए अम्मी, आप तो सबका इतना ख्याल रखती हैं। ये तो बिल्लियाँ हैं, यहाँ तो इंसान आकर नहीं जाते। अगर जिन है तो नज़र आए ना। मैं नहीं मानती, सब फरसूदा बातें हैं। मैं कहते हुए एक झटके से खड़ी हो गई। हमारा घर तकसीम हिंद से पहले तामीर हुआ था। गुरु मंदिर पर वाक़ई बड़े बड़े कमरों दालानों वाला वसी और रीज़ ये 2 मंजिला मकान, जिसमें बहुत खूबसूरत राहदारियाँ भी हैं, मेरी अम्मी को क्लेम में मिला था। मैं जिस ज़माने की बात कर रही हूँ उस ज़माने में गुरु मंदिर इतना पुररौनक नहीं था, लेकिन मालदार हिंदू तबका वहाँ मुकीम था। यहाँ पहले एक बहुत बड़ा मंदिर भी हुआ करता था जिसकी वजह से ये इलाका गुरु मंदिर कहलाता था। अगर आज भी आप गुरु मंदिर के इलाके से गुजरें तो वहाँ वाकई पेट्रोल पंप के पीछे पीले पत्थरों से बना वो मकान आज भी मौजूद है। चारों तरफ उगी जंगली झाड़ियाँ इस बात का सबूत हैं कि वहाँ अब किसी की रिहाइश नहीं है। लेकिन क्या वाकई वहाँ किसी की रिहाइश नहीं है? मुझे इन तमाम बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। अम्मी मुझसे अक्सर कहती थीं कि ऐसी बातें मत किया करो, उनके होने के सबूत ना मांगा करो। अगर ये सबूत देने पर आ गए तो फिर हमें ही परेशानी होगी। अम्मी डर जाती और मैं लापरवाही से हंस देती। उन दिनों मैं कराची यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में मास्टर्स कर रही थी। मेरी बड़ी बहन यास्मीन शादी के बाद ईरान चली गई थी, लेकिन उनकी बेटी हिना को अम्मी ने गोद ले लिया था।
چھوٹی سی معصوم سی ہنا سارے گھر میں کھیلتی پھرتی اور ہم سب کا خاص کر امی کا دل بہلا رہتا تھا۔ نانی اماں، آپ کو پتہ ہے اوپر والے گھر میں جن بابا رہتے ہیں ان کے 4 بچے ہیں، 2 چھوٹے بھی ہیں جو میرے ساتھ کھیلتے ہیں۔ میں نے ان کی امی سے کہا آپ کھانا پکاتے ہوئے ہماری پیاس کیوں لیتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگیں کہ یہ ہم خرید کر لاتے ہیں۔ لیکن نانی اماں، وہ تو ہمارے ٹوکرے میں سے نکال رہی تھی نا۔ اور پتہ ہے جمشید بھائی جو ہے نا وہ فرحت خالہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ تمہاری خالہ بہت خوبصورت ہے، میں ان سے شادی کروں گا ورنہ کسی سے بھی نہیں۔ نانی اماں، میں نے ان سے کہا ہم تو آپ سے اپنی خالہ کی شادی نہیں کریں گے کیونکہ آپ خالہ کو تو نظر نہیں آتے۔ تو وہ ہنسنے لگے۔ معصوم سی ہنا اپنی دونوں پونیوں کو ہلا ہلا کر باتیں کر رہی تھی اور امی دم بہت بیٹھی تھیں۔ یا الہی خیر! ہنا کے چپ ہوتے ہی امی کے منہ سے نکلا، ارے میری بچی تم کیوں کھیلتی ہو اوپر جا کر؟ کیا وہ لوگ تم سے باتیں کرتے ہیں؟ تم کو نظر آتے ہیں؟ امی نے گھبرا کر جھپٹنے کے سے انداز میں ہنا کو اپنی گود میں سمیٹتے ہوئے اس سے پوچھا، ارے واہ واہ، انسان تو ہمیں منہ لگاتے نہیں اور جنات عاشق ہو گئے۔ ارے در و دیوار سن رہے ہو، مس فرحت پر جن عاشق ہو گئے ہیں، ہم بھی پرستان کی بہو بنیں گی۔ ارے میری پیاری ہنا گڑیا، اپنے جمشید بھائی سے کہنا ہماری خالہ کہہ رہی ہیں مکر نہ جانا، انتظار کرنا، زندگی بھر محبت کرنا، اور خبردار جو کسی سے بھی ہمارے علاوہ شادی کی۔ میرا تو ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ میں جو پوریاں تل رہی تھی کچن سے سر نکال کر بولی، ارے چپ کر کم بخت، کیا اول فول بک رہی ہے؟ یہ جنات ہیں، یہ گھیر لیتے ہیں پھر شادی نہیں ہونے دیتے، کنواری بیٹھی رہ جائے گی۔ منع کرتی ہوں پھول نہ پہنا کر، خوشبو نہ لگا، بال مت کھول، مغرب کے وقت چھت پر نہ جا، لیکن تو نافرمان سنتی کب ہے؟ دیکھ لیا نا انجام؟ ارے آج ہی جاتی ہوں حافظ جی کے پاس، لاتی ہوں کوئی نظر بد کی دعا۔ امی کی فکر حد سے زیادہ تھی، میرا تو ہنسی کے مارے برا حال تھا، اور ہنا گڑیا شوشہ چھوڑ کر اپنی گڑیوں سے کھیلنے میں مگن ہو چکی تھی۔ پھر تو بس ایک سلسلہ تھا جو چل نکلا۔ ہمارا گھر 2 منزلہ تھا، گھر میں لوگ ہی کتنے تھے، میں، میرا بڑا بھائی عقیل، امی اور ہنا۔ اتنا بڑا گھر خالی پڑا رہتا تھا، اوپر اور نیچے ملا کر 10 تو کمرے تھے۔ اوپر کی منزل میں 5 کمرے بڑے بڑے، برآمدے اور ایک بہت بڑا کچن تھا جو کبھی استعمال نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک طرف سے اناج اور باورچی خانے سے منسلک چیزوں کا اسٹور تھا۔ لہسن، پیاز، آلو امی اسٹاک میں رکھتی اور ٹوکرے اوپر کے باورچی خانے میں رکھے رہتے۔ امی بنیادی طور پر گھر اور گھر سے وابستہ سامان کی شوقین عورت تھیں، تو جو کوئی ایکسٹرا سامان امی نے اکٹھا کیا ہوتا تھا وہ امی اوپر والے پورشن میں رکھ دیتی تھیں۔ اوپر کا پورشن بہت کم استعمال ہوتا تھا، لیکن امی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھیں۔ روز مغرب کے وقت سارے گھر کی بتیاں جلا دیتیں، اگر بتیاں جلاتی، اگر وہ سیڑھیاں دھوتی تو باقاعدہ آواز لگاتی، اگر کوئی ہے تو ہٹ جائے، ایسا نہ ہو کہ پانی سے آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں۔ میں ہنس دیتی، لیکن امی کو میری کب پرواہ تھی، بلی کو خاص کر اپنے ہاتھوں سے دودھ دیتی۔ پھر اوپر والے حصے میں عجیب عجیب واقعات ہونے لگے۔ استعمال میں نہ ہونے کے باوجود ایسا لگتا کہ یہ پورشن بھی استعمال ہو رہا ہے۔ غسل خانے ہمیشہ گیلے ملتے، ایسے لگتا ابھی کوئی نہا کر نکلا ہے۔ گھر میں کوڑا ملتا، صوفوں کی گدیاں اکثر بے ترتیب ہوتیں۔ فجر کے وقت پانی گرنے کی آواز آتی، ایسے لگتا جیسے کوئی وضو کر رہا ہے۔ لاک دروازے خود بخود کھل جاتے اور کھلے دروازے لاک ہو جاتے۔ اب وہ ثبوت پیش کرنے لگے تھے۔ مجھے تو اوپر جاتے ہوئے اب ڈر لگنے لگا تھا، لیکن میں ظاہر نہیں کرتی تھی۔ جو میں نیچے دالان میں بیٹھ کر پڑھتی تو ایسے لگتا کوئی مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا ہے، اور جب میں اوپر نظر کرتی تو کوئی جلدی سے پیچھے ہٹ جاتا، لیکن اکثر مجھے پرچھائی سی نظر آ جاتی۔ کبھی کبھی میں نیچے سے آواز لگاتی، ارے بھائی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ایک تو آپ لوگ ہمارے گھر میں بغیر کرائے کے رہتے ہیں، کرایہ نہیں دیتے تو کم از کم یوٹیلیٹی بل ہی دے دیا کریں، ہم کون سے رئیس ہیں، ہمارے تو ابا بھی نہیں ہیں۔ اور پھر اکثر ہمارے یوٹیلیٹی کے بلوں پر کریڈٹ ملنے لگا۔ امی کہتی یہ اوپر والے بل بھر رہے ہیں، میں بھی دل میں یہی سوچتی کہیں واقعی ایسا تو نہیں، لیکن امی سے کہتی ارے پیاری امی ایسی کوئی بات نہیں ہے، یقیناً محکمے والوں سے ایڈریس میں کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ کبھی شام کے وقت قورمے اور زردے کی خوشبوئیں آنے لگتی تو میں نیچے سے آواز لگاتی، بھائی یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، ہم ماش کی دال کھائیں اور آپ لوگ قورمے اڑائیں، کچھ پڑوسیوں کا ہی خیال کر لیا کریں۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد
پڑوس کے کسی نہ کسی گھر سے بادام والے قورمے اور زعفرانی زردے کی ٹرے سج کر آ جاتی۔ امی کہتی اوپر سے آیا ہے، اور میں جھنجھلا کر بولتی کیسی باتیں کر رہی ہیں امی، سامنے تو نشاط کی اماں نے بھیجا ہے۔ تو امی مسکرا کر کہتی ارے بیٹی، ان کے لیے بہروپ بھرنا کون سی بڑی بات ہے، لیکن میں ماننے کے لیے تیار نہ ہوتی۔ فرحت، تمہارے بھائی عقیل تم کو لینے آئے ہیں۔ میں کلاس لے کر نکلی تو میری دوست نے مجھے کہا عقیل؟ میں نے حیرانی سے پوچھا خیریت، تم مجھے کیسے لینے آ گئے؟ تم کو میرا خیال کیسے آیا آج؟ میں یونیورسٹی میں عقیل کو دیکھ کر واقعی حیران تھی۔ بس سوچا آج دھوپ بہت تیز ہے، تم دھوپ میں کیسے آؤ گی؟ سو میں اپنے دوست کی گاڑی لے کر آ گیا۔ اس نے میرے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے لاپرواہی سے کہا یا اللہ، مرسڈیز؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا تمہارا کون سا ایسا دوست ہے جس کو میں نہیں جانتی جو کہ مرسڈیز رکھتا ہے ایک، تم کل کہہ رہی تھی نا کہ تمہیں مرسڈیز میں بیٹھنے کا بہت شوق ہے۔ اتنی معمولی سی بات کو تم اتنی حسرت سے کہہ رہی تھی تو میں نے سوچا تمہاری ایک معمولی سی خواہش تو کم از کم پوری کر دوں، سو میں آ گیا۔ عقیل گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بولا لیکن تم تو اس وقت آفس گئے ہوئے تھے، تم نے کب سن لیا؟ اور تم نے ڈرائیونگ کب سیکھی عقیل؟ ایک معمہ تھا جو مجھ سے سلجھ نہیں رہا تھا۔ ارے بھائی تم بہت سوال کرتی ہو، اچھا بتاؤ اور کیا چاہتی ہو؟ کم از کم جو مٹھی میں ہے وہ تو حاضر کر دوں تمہیں۔ میں بس ٹکر ٹکر اس کی شکل ہی دیکھتی رہی اور صرف چند منٹ میں ہی گھر آ گیا۔ میں بالکل خاموشی سے گاڑی سے اتر گئی اور وہ گاڑی پارک کرنے لگا۔ اندر داخل ہوتے ہی امی سے ملاقات ہوئی۔ ارے میری بچی، اچھا ہوا تم جلدی آ گئی۔ آج عقیل کی طبیعت بہت خراب ہے، 104 بخار ہے، سو رہا ہے۔ تم بھائی کے پاس بیٹھو، میں ڈاکٹر کو لے کر آتی ہوں۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے پہلے بے سود لیٹے ہوئے عقیل کو دیکھا اور پھر الٹے پاؤں بھاگ کر گاڑی پارک کرتے ہوئے عقیل کو دیکھنے دروازے پر گئی، لیکن وہاں کسی بھی گاڑی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ امی کے اچانک بیمار ہو جانے سے گھر میں عجیب سی افراتفری پھیل گئی۔ امی کو پیٹ کے درد کی شکایت میں ہم جب حنیف ہسپتال جو نارتھ ناظم آباد میں واقع تھا لے کر گئے تو ابتدائی ٹیسٹوں سے ہی یہ بات پتہ چلی کہ امی کو جگر کا کینسر ہے۔ سو ہم سب کی تو جیسے کمر ہی ٹوٹ گئی۔ خرچے منہ کھولے کھڑے تھے۔ عقیل کی محدود تنخواہ میں کیا ہوگا؟ ایک سوال تھا جو ہم دونوں بہن بھائی خاموشی کی زبان میں ایک دوسرے سے کرتے تھے۔ پھر اکثر گھر میں مختلف جگہوں سے پیسے ملنے لگے، کبھی الماری میں مڑے تڑے نوٹ رکھے ہوتے، کبھی باورچی خانے سے اور کبھی جھاڑو دیتے ہوئے ٹی وی کے پیچھے سے مل جاتے۔ امی کا علاج بھی ہونے لگا۔ کچھ انجانے لوگوں کی آمد و رفت بڑھتی گئی۔ بڑی بڑی خوبصورت غلافی آنکھوں والی عورتیں اکثر آتیں، امی سے باتیں کرتیں، گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھتیں اور امی کی صحت کے لیے دعا کرتیں۔ اور جب میں امی سے ان کے بارے میں پوچھتی تو امی لاعلمی کا اظہار کرتیں، پھر کہتی بیٹا مجھے شاید بیماری کی وجہ سے یاد نہیں رہتا کہ کون ہے، لیکن خوبصورت اور شریف عورتیں تھیں۔ دراصل ہمارا دھدیال تو تھا ہی نہیں اور امی کا سارا میکہ دہلی میں تھا، اس لیے ہمارا حلقہ احباب بہت محدود تھا، لیکن نہ جانے یہ کون لوگ تھے جو خود ہی آنے لگے تھے۔ ایک روز امی کی طبیعت بہت بگڑ گئی۔ کسی نے کہا کسی مولوی کو دکھاؤ، کوئی دم درود کراؤ۔ سو میں فردوس کالونی میں واقع ایک مسجد کے امام صاحب کے پاس امی کو لے گئی۔ امام صاحب نے صدقہ دینے کو کہا۔ میں چپ کی چپ رہ گئی، صدقہ کیا دیتی؟ یہاں تو علاج بھی نہ جانے کون تھا جو کروا رہا تھا، پھر بکرا لے کر صدقہ کون کرتا؟ میں تو خاموش ہو گئی۔ پھر گھر میں ایک عجیب بات ہوئی۔ روز ایک بلی امی کے سرہانے بیڈ کے نیچے سو جاتی اور صبح مردہ حالت میں ملتی۔ اس طرح برسوں سے رہنے والی چاروں بلیوں نے اپنی جان میری ماں پر صدقہ کرتی اور میں گھنٹوں ان بلیوں کے بارے میں سوچ سوچ کر روتی رہتی۔ ایک روز میں لیٹی ہوئی تھی اور تقریباً سوتی جاگتی سی کیفیت میں تھی۔ ڈاکٹر نے امی کے لیے جگر کا آپریشن تجویز کیا تھا جس کا خرچہ تقریباً 2 لاکھ تھا۔ زیورات بک چکے تھے، قرضہ بہت چڑھ گیا تھا۔ میں پیسوں کے انتظام کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ میں نے دیکھا اوپر والے پورشن سے ایک سفید داڑھی والے انتہائی نورانی چہرے والے بزرگ اور ان کے ساتھ نیلی آنکھیں، گورے رنگ والا ایک انتہائی خوبصورت نوجوان میرے پاس آیا۔ انہوں نے میرے پاس بیٹھ کر کہا بیٹی تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ آپا کا آپریشن ضرور ہوگا، ہم کروائیں گے، وہ ہماری بھی تو بہن ہے، تم بے فکر رہو اور سن لو تم زندگی بہت کامیاب گزارو گی۔ میں نے حیرت سے کہا کیا واقعی؟ وہ مسکرائے اور کہا لاؤ تمہاری کلائی پر لکھ دیں۔ پھر انہوں نے جیب سے سنہری روشنائی والا ایک پین نکالا اور میری دائیں کلائی پر لکھا جو چاہو گی وہ پاؤ گی، اور پھر جیسے میری خواب سے نکل آئی فرحت امی کے لیے آپریشن کے پیسوں کا بندوبست ہو گیا ہے۔ ایک آدمی باہر آیا تھا،
کہہ رہا تھا کہ کسی زمانے میں انہوں نے امی سے 2 لاکھ لیے تھے اور وہ مجھے 2 لاکھ دے کے چلا گیا ہے۔ عقیل کی آواز تو جذبات سے لرز رہی تھی۔ ہاں، مجھے معلوم ہے کہ پیسوں کا بندوبست ہو گیا ہے، میں نے گمسم سے انداز میں کلائی کو پڑھتے ہوئے کہا۔ جس رات امی کا آپریشن تھا ہمارا گھر کھلا تھا، ہم میں سے کوئی گھر میں نہیں تھا۔ محلے والے کہتے ہیں ساری رات یا حفیظوں کی آوازیں آتی رہیں اور گٹلیاں پڑی جاتی رہیں اور پورا گھر سنسان تھا، لیکن اب مجھے پڑوسیوں کی بات سن کر حیرت نہیں ہو رہی تھی۔ خیر، ایک روز امی ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں، ہم دونوں تنہا رہ گئے۔ جس دن امی کا انتقال ہوا اس قدر لوگ تھے اور وہ چہرے تھے جو ہم نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ کچھ مردوں نے باہر کا انتظام سنبھال لیا، قبر کی تیاری سے لے کر حاضرین کے کھانے تک کا انتظام، اور عورتوں نے پورا گھر سنبھال لیا۔ اور پھر تدفین کے بعد وہ سب لوگ چلے گئے، امی کے ساتھ سب ہی چلے گئے۔ میں نے ان لوگوں کو پھر کبھی نہیں دیکھا۔ وہ امی کے قدردان تھے اور امی ان کی۔ اب ہم اس گھر کو بیچنا چاہتے تھے کیونکہ امی کے بغیر اس گھر میں رہنا مشکل ہو گیا تھا، لیکن کوئی اس گھر پر ہاتھ ہی نہیں رکھ رہا تھا کہ وہ سارے علاقے میں آصیب زدہ مشہور ہو گیا تھا، اور ہم دونوں بہن بھائی حد سے زیادہ پریشان تھے۔ وہ ایک انتہائی سرد رات تھی، موسلادھار بارش ہو رہی تھی، بجلی نہیں تھی، ہم کھانا کھا رہے تھے۔ یکدم عقیل کو احساس ہوا کہ ہنا نہیں ہے۔ ہنا کہاں ہے؟ پتہ نہیں، ایک دم مجھے بھی احساس ہوا کہ ہنا بہت دیر سے ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ ہنا، ہنا، ہم دونوں کھانا وانا سب بھول کر ہنا کو آوازیں دینے لگے۔ دیکھا تو ہنا اوپر والے پوشن سے چلی آ رہی ہے۔ ہنا، اتنے اندھیرے میں اوپر کیا کر رہی تھی؟ عقیل نے اسے ڈانٹا۔ جب سے امی کا انتقال ہوا تھا ہم ایک دوسرے کے بارے میں بہت حساس ہو گئے تھے۔ کچھ نہیں عقیل ماموں، میں کھیل رہی تھی اور جن بابا کے بچوں کے ساتھ آم کھا رہی تھی۔ آم اور اس موسم میں نے سردی سے کپ کپاتے ہوئے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں ہاں فرحت خالہ، آم، اتنا مزہ آ رہا ہے، اوپر لائٹ بھی آ رہی ہے۔ لائٹ؟ میں نے گپ اندھیرے سیڑھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہنا بیٹا، بس اتنی ہی گپ مارو جتنی برداشت ہو سکتی ہے۔ اندھیرا ہو رہا ہے اور تم کہتی ہو لائٹ جل رہی ہے، جبکہ لائٹ تو کافی گھنٹوں سے نہیں ہے۔ فرحت، تم بھول گئی امی کیا کہا کرتی تھی کہ یہ مافوق الفطرت لوگ ہوا کرتے ہیں، ان کے ہاں لائٹ کیوں جائے گی؟ لیکن ہم کو نظر نہیں آ رہا۔ ہنا کیونکہ معصوم بچی ہے اس لیے اسے سب کچھ نظر آتا ہے، اور امی یہ بھی بتاتی تھی کہ پرستان میں ہر پھل سارے سال ہوتے ہیں۔ ہاں، لیکن ہمارے لیے تو مصیبت کھڑی کر دی نا ان لوگوں نے، ایک گھر بیچنا بھی عذاب ہو گیا ہے۔ کیا یہی چلن ہوتا ہے اچھے لوگوں کا؟ کوئی نہیں خرید رہا تو خود خرید لیں، میں نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ اصل میں ہم دونوں بہن بھائی گھر بیچ کر اپنی رشتے کی خالہ کے پاس دبئی شفٹ ہونا چاہتے تھے، جس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ مکان ہی کھڑی کر رہا تھا۔ اچھا جاؤ ہنا، جن بابا سے کہو کہ ایک آم ہماری خالہ کے لیے بھی دے دیں۔ عقیل نے جھگڑا ختم کرنا چاہا۔ چند ہی لمحوں بعد ہنا دسمبر کی سرد رات کو تقریباً 1 کلو وزنی ایک آم لیے بڑی مشکل سے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ میں اس کے ہاتھ میں آم دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے مزے سے کہا، فرحت خالہ، جمشید بھائی کہہ رہے تھے اپنی خالہ سے کہنا ہم جھوٹ نہیں بولتے، وہ آم کھا لیں اور جو کہیں تو کچھ اور پیش کریں۔ میں اور عقیل دونوں حیران تھے۔ آم بے موسم اور بے حد میٹھا اور لذیذ تھا۔ اب تو آپ کو یقین آ گیا کہ جن بابا اوپر رہتے ہیں۔ مجھے تو ہنا بھی ایسے باتیں کرتی ہوئی اس وقت جن ہی لگ رہی تھی۔ اچھا ہنا، مجھے دکھاؤ کون ہے وہ تمہارے جن بابا اور وہ جمشید بھائی؟ میں نے بے اختیار ہنا کا ہاتھ پکڑا اور اندھیری سیڑھیوں پر قدم رکھ دیا، اور ہنا مجھے لے کر برسوں سے بند سٹور میں چلی آئی۔ بارش میں پانی کی تیز آواز، سرسراتی کپکپاتی ہوا، اندھیرا، سناٹا اور سناٹے میں گونجتی کچھ عجیب سی سرگوشیاں۔ میرا تو دل پتے کی طرح لرزنے لگا۔ ایسے لگتا تھا میرے قدم من بھر کے ہو گئے ہیں، اب میں کبھی پیر نہ اٹھا سکوں گی۔ وہ رہے جن بابا اور جمشید بھائی۔ ہنا نے انگلی اٹھا کر کونے کی طرف اشارہ کیا۔ کہاں؟ میری تو آواز اور جسم دونوں ہی لرز رہے تھے۔ ہنا، تم کو اندھیرے میں کیسے نظر آ رہے ہیں؟ پر خالہ اندھیرا ہے کہاں، اتنی تو روشنی ہو رہی ہے۔ میں نے اندھیرے میں سٹپٹاتے ہوئے پوچھا۔ کہاں روشنی ہو رہی ہے؟ اتنی چھوٹی سی جگہ پر جن بابا کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے آواز کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ وہ سامنے تو بیٹھے ہیں، سانپ بنے ہوئے۔ ہنا کی آواز سرسراتی ہوئی محسوس ہوئی۔ چاروں طرف سانپوں کی پھنکاریں محسوس ہونے لگیں۔ کوئی رینگتا ہوا پیروں میں لپٹ گیا۔ میں گھبرا کر پلٹی تو ایک زوردار آواز کے ساتھ سٹور کا دروازہ بند ہو گیا اور ایک دم سٹور روشنی سے جگمگا گیا، اور سامنے 2 سیاہ شیشناگ پھن پھیلائے بڑی بڑی آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں بے ہوش ہونے کو تھی۔
میرا حلق خشک ہو رہا تھا اور میری آواز جیسے بند ہو گئی کہ ایک ناگ نے بل کھایا اور پھر میرے سامنے ایک حسین نیلی آنکھوں اور شہابی رنگت والا باوقار نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے حنا کو گود میں اٹھایا اور میرے پاس چلا آیا۔ آپ گھر بیچنا چاہتی ہیں بیچ دیجیے، آپ ہم سے دور جانا چاہتی ہیں چلی جائیے، لیکن یاد رکھیے گا ہم نے زندگی میں صرف آپ سے محبت کی ہے، صرف آپ سے، اس نے آزردگی سے کہا اور باہر نکل گیا۔ میں نیچے کیسے آئی کچھ نہیں جانتی، پتہ نہیں میں بے ہوش ہو گئی تھی یا کوئی مجھے نیچے لے کر آیا تھا، مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ یاد ہے تو صرف اتنا کہ ہمارا مکان جو بکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، صبح ہی صبح اس کا ایک گاہک آ گیا، اس نے ہمارا گھر ہماری شرائط پر خرید لیا اور 2 دن میں ہمارا گھر بک گیا۔ جس دن میں نے پیپر سائن کیے میں بہت روئی کہ اس گھر میں میرا بچپن بیتا، جوانی آئی، میرے ابا کا وہیں انتقال ہوا اور میری امی نے آخری سانسیں اس گھر میں ہی لی تھیں، اور کچھ اور بھی تھا جس کے لیے میں بہت اداس۔ جب میں اپنے گھر سے نکلتے ہوئے ایک آخری الوداعی نگاہ اس گھر پر ڈال رہی تھی تو یکدم ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے لپک کر اس گھر میں اپنی آخری کال ریسیو کی۔ دوسری طرف جو تھا اس کی آواز تو اب میں قبر میں لیٹ کر بھی پہچان لوں گی۔ آپ گھر بیچنا چاہتی تھیں، گھر بک گیا۔ آپ جانا چاہتی تھیں، آپ جا رہی ہیں۔ یہ گھر ہمارے پاس آپ کی امانت ہے، ہم اس گھر میں ہمیشہ آپ کا انتظار کریں گے۔ ہم نے آپ کو یہ گھر واپس کرنا ہے ایک دن، کیونکہ آپ اس گھر سے محبت کرتی ہیں اور ہم آپ سے۔ اس نے فون بند کر دیا اور میں ریسیور تھامے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اپنے پیچھے سے آتی السلام علیکم کی آواز پر جب میں پلٹی تو میں نے حیرت سے کہا، تم جمشید ہی ہو نا؟ اس کی نیلی آنکھیں آج بھی نیلی تھیں، لیکن اداس اور سوجی ہوئی، جیسے بہت روئی ہوں۔ لباس بے شکن لیکن چہرے پر بہت زیادہ سنجیدگی تھی۔ میں تو صوفے پر ڈھہ سی گئی۔ اتنا وقت بیت گیا، آپ نے جا کر خبر ہی نہ لی۔ 25 سال بعد آپ پاکستان آئیں، آپ ایک وعدے کی زنجیر میں باندھ کر ہمیں بھول ہی گئیں؟ وہ آزردگی سے پوچھ رہا تھا۔ کون سے وعدے کی زنجیر؟ ان سے کہنا ہماری خالہ کہہ رہی ہیں مکر نہ جانا، بھول نہ جانا، ہمارا انتظار کرنا، زندگی بھر محبت کرنا، اور خبردار جو کسی سے بھی ہمارے علاوہ شادی کی۔ میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ حنا سے مذاق میں کہی ہوئی بات مجھے ایک دم یاد آ گئی۔ جی فرحت، میں آپ کو بھولا نہیں۔ جس لمحے آپ کہہ رہی تھی تو میں آپ کے ہر جملے کے جواب میں کھڑا کہہ رہا تھا، آزما لینا۔ آپ مجھے بھول گئی نا؟ اپنی زندگی میں مگن ہو گئی نا؟ بچوں کی پرورش میں سب باتیں فراموش کر بیٹھیں۔ آج بچوں کی شادیوں سے فارغ ہو کر، سارے کاموں سے نبٹ کر آپ کو پاکستان آنے کا خیال آیا۔ آپ کو سب یاد رہا، ایک مجھے ہی بھول گئیں آپ۔ وہ بے حد دکھی ہو رہا تھا۔ میں برسوں سے تنہا صرف ایک ملاقات کے لیے ترستا رہا۔ اب تو وہ رو دینے کو تھا۔ میرے آنسو میری ہتھیلیوں کو بھگونے لگے۔ رو نہیں فرحت، نہ میں پہلے آپ کو روتا دیکھ سکتا تھا اور نہ آج۔ ٹھہریے۔ وہ اٹھ کر اندر چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ ایک فائل لیے چلا آیا۔ مجھے ان سرسراتے سانپوں سے بالکل ڈر نہیں لگ رہا تھا جو پھن پھیلائے بیٹھے تھے۔ مجھے وہ سرگوشیاں بھلی لگ رہی تھیں جو فضا میں سنائی دے رہی تھیں۔ میں جمشید کو دیکھ کر سوچ رہی تھی، یہ دنیا میں واحد میرا اپنا ہے جو کبھی میرا اپنا نہیں ہو سکتا۔ آج میں مطمئن تھی، میں اپنے خیر خواہوں میں تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس مکان کے کاغذات ہیں، یہ گھر میں نے خریدا تھا، میں آپ کو واپس کر رہا ہوں۔ پر وہ کیوں؟ میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ اس نے رومال کی بندھی چھوٹی سی پوٹلی کھولی اور میں حیران رہ گئی۔ اس میں میری ٹوٹی چوڑیاں، میری ایک پازیب اور میرا وہ دوپٹہ جو میں نماز پڑھتے ہوئے پہنتی تھی پوٹلی میں رکھا ہوا تھا۔ بس یہ بہت ہے میرے لیے۔ وہ مسکرایا۔ تم نے شادی نہیں کی؟ نہیں، میں نے محبت کی ہے بس۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بس ایک خواہش ہے کہ اب آپ اس گھر میں واپس آ جاؤ۔ اور پھر ہوا نارمل ہو گئی، سانپوں کی پھنکاریں ختم ہو گئیں۔ میں جیسے خواب سے جاگ اٹھی۔ وہاں نہ کم خواب کے پردے تھے، نہ سونے کی شطرنج، نہ ہی پیروں کے نیچے دبیز قالین۔ وہ ایک بوسیدہ گھر کی شکل میں اس حالت میں تھا جیسا میں چھوڑ کر گئی تھی۔ میز پر فائل کے صفحات پھڑ پھڑا رہے تھے۔ وہاں اب کوئی نہیں تھا، صرف میں تھی، صرف میں۔ اور پھر اس دن کے بعد 20 سالوں سے میں اسی گھر میں رہتی ہوں۔ میرے سب بچے امریکہ میں سیٹل ہیں۔ میرے میاں کے انتقال کو اب 15 سال ہو چکے ہیں۔ جمشید اس دن کے بعد مجھے کبھی نظر نہیں آیا۔
مالی طور پر میں بہت مستحکم ہوں۔ میرے میاں کافی کچھ اثاثہ چھوڑ گئے ہیں، اس کے باوجود ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو ایک معقول رقم میرے تکیے کے نیچے میری منتظر ہوتی ہے۔ جمشید تو دوبارہ پھر کبھی نظر نہیں آیا تھا، لیکن میرے شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد جب بھی میں گھر سے اکیلی نکلتی تھی تو ایک کالا ناگ میرے آگے آگے چلتا رہتا تھا جو کسی کو نظر نہیں آتا تھا۔ آج تک ایسا ہی ہوتا ہے۔ مجھے اس کے ساتھ جانے کی اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ جس دن وہ نہیں ہوتا میں گھر سے باہر نہیں جاتی۔